घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या, जो तुम काम के बहाने बार बार मेरे कमरे में आती हो? शेराज हाशमी ने इसे हकारत से देखा। फूफो ने नौकरों को छुट्टी दे दी है, इसलिए सारे काम मैं करती हूँ। इसकी आंखें नम हुई। वो बाप की लाडली बेटी एक मामूली गलती की वजह से शेराज जैसे पत्थर दिल के निकाह में दे दी गई। जस्ट शट अप। मामा इतनी जालिम नहीं है। वो बरहम हुआ। मैं से बाबा की वजह से ये सब बर्दाश्त कर रही हूं, वरना। वो बात अधूरी छोड़कर अपने आंसू पूंछती वहां से जाने लगी कि शेराज ने बाजू से घसीटते इसे बेड पर पटका। वरना क्या? आज बताता हूं तुम जैसी बदचलन लड़कियों की औकात क्या होती है। वो बेदर्दी से इसके रूह में समाया, मगर अगले लम्हे ये देखकर साकित हुआ कि वो मुसलसल इन लड़कों को नजरों से परेशान हो रही है जो इसे ही घूर रहे थे। वो बार बार इन लड़कों को नजरअंदाज करती फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई थी। इसने एक नजर फिर से क्लासरूम से बाहर देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसने शुक्र का गहरा सांस लिया और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गई। कुछ देर गुजरी थी कि वो अपने हाथों पर लगी स्याही देखकर मुस्कुराती हुई वॉशरूम में गई थी कि तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुद से बंद हो गया। वो जो अपने हाथ धो रही थी, दरवाजे के बंद होने की आवाज पर वो एकदम कांप उठी थी। इसने हैरानगी से दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। वो मुसलसल दरवाजा खटखटा रही थी। कोई है बाहर? कोई है? दरवाजा खोलो, मैं अंदर आ गई हूँ। पहले तो वो कुछ सब्र से काम लेती रही, लेकिन जब काफी देर गुजरने के बावजूद इसे वॉशरूम के बाहर कोई हलचल सुनाई न दी तो वो एकदम घबरा गई। शदीद गर्मी की वजह से इसके चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी थी। वो बहुत खौफजदा हो गई थी और तोर अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, यहाँ से बाहर किस तरह लगे। बहुत अच्छे सवाल इसके दिमाग में आ रहे थे। वॉशरूम की गंदगी, बदबू और हब्स की वजह से इसका सर चकराने लगा था। इसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो मुसलसल एक नाकाम सी कोशिश कर रही थी। हाँ, मुसलसल दरवाजा खटखटा रहे थे। इसके कमजोर नाजुक से हाथ अब दुखने लगे थे, लेकिन वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए थी। वो दोनों जल्दी से क्लासरूम में पहुंचे और अपने बैग उठाए स्कूल से जाने लगी थी। यार असलम, मैं तो कहता हूँ टीचर को खोल देते हैं। ऐसे इन्हें कुछ हो गया तो खोल दो। कैसे खोल दूं? दोपहर में सब बच्चों के सामने इन्होंने मेरी जितनी इंसल्ट की है, इसके बाद ये सजा तो बनती है। असलम शैतानी हंसी हंसा था। मुकरम जो इसका दोस्त था, इसके हर उल्टे सीधे काम में इसका साथ देता था, लेकिन अब की मर्तबा वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। मुकरम ने सर झटका था। वो जो काफी देर से पारस को दीवार के पीछे छुप कर देख रहे थे और इस मौके की तलाश में थे कि इन्हें कोई मौका मिले और वो इसे परेशान करे। अब ऐसा ही हुआ था। वो जैसे वॉशरूम में गई, इन दोनों ने मिलकर इसे वहां बंद कर दिया और अब खुद बैग पकड़े स्कूल की दीवार फैलांगते हुए बाहर भाग गए थे। असलम, मुझे अभी भी खौफ महसूस हो रहा है। मुकरम बेफिक्र रहकर, वैसे भी चौकीदार पूरे स्कूल का राउंड लेता है। आखिरी मर्तबा वो खुद ही मैडम को खोल देगा, तू टेंशन मत ले। न जाने कितनी देर गुजरी थी कि वो भी वॉशरूम में बंद थी। चौकीदार आज जल्दी स्कूल को बंद करके घर जा चुका था। अब तो इसमें हिम्मत भी बाकी नहीं रही थी। भूख प्यास की शिद्दत से वो बेहाल हो चुकी थी। न बैठने की जगह थी और न खड़े होने का दिल कर रहा था। बदबू से इसका सांस बंद होने लगा था। इसे तो वैसे भी गंदगी से चिढ़ थी और आज इसका बहुत खास दिन था। इसकी बहन की मेहंदी का फंक्शन था और वो यहाँ पर फंसी हुई थी। इसका घर जाना बहुत जरूरी था, लेकिन अब वो यहाँ से कैसे जाएगी? यही सवाल बार बार इसके ज़हन में घूम रहा था। मुसलसल रोने की वजह से इसकी आंखें बिल्कुल सूज चुकी थीं। 12 घंटे गुजरने को थे। अब तो इसे मतली का एहसास होने लगा था। कुछ भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत में इसकी जान हलकान कर दी थी। वो कभी दुपट्टे का पल्लू अपने मुंह में रखती तो कभी इससे अपना चेहरा साफ करती। मुसलसल गंदगी में रहने की वजह से अब इसके पूरे वजूद पर खारिश का एहसास हो रहा था।
گھر میں سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں وقت پر نہ پہنچی تو لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ اس کے دل میں نئے نئے وسوسے جنم لینے لگے تھے، پریشان کن حالت میں، اور گرمی کی وجہ سے اب اس کا دل بھی گھبرانے لگا تھا۔ ظہیر صاحب اور اس سے ابھی تک اسکول سے نہیں آئی تھی، اور اب تو شام کے 6 بج رہے ہیں اور اس کا اسکول تو 2 بجے بند ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے نا، اس کا فون چل رہا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر ہے۔ اللہ خیر کرے، میں اسکول سے پتہ کر کے آتا ہوں۔ جیسے ظہیر صاحب اسکول کے باہر پہنچے تو وہاں پر لگا بڑا سا تالا دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ پاس میں چوکیدار بھی دکھائی دے رہا تھا، جس سے وہ سوال کر سکتے تھے، یا اللہ میری بیٹی ہے، کہاں چلی گئی؟ اگر اسکول میں نہیں ہے تو اسے اب تک گھر آ جانا چاہیے تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے، ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ جلدی جلدی کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ گھر پہنچے تھے۔ شبنم پارس اسکول میں نہیں ہے، اسکول کے باہر تالا لگا ہوا ہے کہ اگر وہ اس وقت گھر نہ پہنچے تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ اور پھر پوری مہندی پر بارش کو نہ دیکھ کر سب نے باتیں بنائی تھی۔ شبنم بیگم اور ظہیر صاحب کا تو پریشانی سے برا حال تھا۔ ہیرا بھی اپنی مہندی چھوڑ کر فارس کے لیے پریشان تھی۔ اس پر لوگوں کی باتوں نے مزید تماشا بنا دیا۔ ان کے گھر میں تو کہرام مچ گیا۔ بھائی صاحب، میں نہ کہتی تھی کہ بچی کو گھر سے نہ باہر بھیجیں، لیکن آپ نے تو میری ایک نہ سنی۔ ارے وہ جس طرح کی ہے اس نے تو گھر سے بھاگنا ہی تھا۔ ویسے بھی ابھی تو خود پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور آپ نے اس کے کہنے پر اسے نوکری پر لگوا دیا۔ پڑھاتی تھی 9ویں 10ویں جماعت کی کلاسوں کو۔ 9ویں 10ویں جماعت کے لڑکے اس سے کئی گنا بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ آپا، میری بچی ایسی نہیں ہے، خدا کے لیے اس کے کردار پر کوئی بات مت کریں۔ کسی کے کانوں میں پڑ گئی تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ نہ جانے وہ کس مصیبت میں ہے، کہاں پر ہے، کس حال میں ہے۔ ہم یہاں پر پریشان ہیں اور اب ہماری پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ارے بھابھی، میں تو بس یہ بتا رہی ہوں کہ اس سے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ پھر آئی کیوں نہیں؟ اب تک اگر اتنی وہ سچی تھی تو بھاگ گئی ہے آپ کی بیٹی۔ اب آپ اپنی بہن کے چپ کروائیں گی یا میں چپ کرواؤں؟ شبنم بیگم سے کہاں برداشت تھا کہ وہ اپنے اوپر ہوئے ظلم برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے ایک لفظ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ تم دونوں۔ اور کیا غلط کہہ رہی ہے نجمہ؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، بھاگ گئی ہے ہماری بیٹی، ہماری ناک کاٹ کر۔ اس لیے تو اتنی اتاولی ہو رہی تھی کہ اسے نوکری کرنی ہے، نوکری کے بہانے گھر سے بھاگنا چاہتی ہے۔ ظہیر صاحب بھی اپنی بیٹی سے بدگمان ہو چکے تھے۔ انسان کی زبان ایسی ہے، کسی کو بھی بہکا سکتی ہے۔ ارے ان کی تو بیٹی بھاگ گئی ہے، بڑی بیٹی کی شادی تھی اور چھوٹی نے لگتا ہے خود ہی بھاگ کر۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ماں باپ کی عزت کا پاس نہیں رکھا اس نے۔ ارے کتنا بھروسہ کیا ہوگا ماں باپ نے، مہندی پر آئے لوگ سب باتیں کرنے لگے تھے۔ جس کو یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ پارس گھر پر نہیں ہے، سب اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ ظہیر صاحب کی ہر طرف بدنامی ہو، وہ اپنی عزت لوٹنے پر ماتم کرتے رہ گئے تھے۔ سب مہمان اور ہیرا کے سسرال والے بھی ان پر تھو تھو کرتے جا چکے تھے۔ ارے بہن، آپ لوگ کیوں یہ شادی توڑ کر جا رہے ہیں؟ میری بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، خدا کے لیے ہم پر رحم کریں، ہم لوگ پہلے بہت پریشان ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے کریں گے تو میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ کی بیٹیاں کردار کی کتنی صاف ہیں، پتا ہوتا تو ہم رشتہ ہی نہ لے کر آتے۔ چلو جی، چلو، ہمیں نہیں کرنی اپنے بیٹے کی شادی یہاں پر جن کی بیٹیوں کا کردار ہی صاف نہ ہو۔ کل کو یہ بھی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تو ہم لوگ معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ظہیر صاحب انہیں روکتے رہ گئے مگر کوئی نہ رکا۔ جو گھر کچھ گھنٹے پہلے خوشیوں سے بھرا ہوا تھا وہاں پر ماتم کا سما تھا۔ ساری رات گزرنے کے بعد اگلے روز اسکول میں اسٹاف میں سے کوئی واش روم میں گیا اور وہاں کا بند دروازہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ آج تک واش روم کے دروازے کس نے بند نہیں کیے تھے۔ اسٹاف میں سے ایک ٹیچر نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے پارس کو بے ہوش پڑے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ارے یہ تو پارس ہے۔ بس پارس آنکھیں کھولے، لیکن پارس کی آنکھیں نہ کھولنے پر اسکول کی انتظامیہ نے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔
اس کی آنکھ دوپہر کے وقت کھلی، سر شدید درد کی وجہ سے اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی، جیسے اسے ہوش آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، میں ہسپتال میں کیسے پہنچی، اور پھر اسے سارا واقعہ یاد آیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہوگا میرے ساتھ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ لوگوں نے تو ان کو باتیں سنا سنا کر ان کا جینا مشکل کر دیا ہوگا۔ فارس، تم واش روم میں بے ہوش کیسے ہو گئی؟ یا اللہ، میں کیا کروں گی؟ کس طرح گھر جا کر سب کو اپنے ساتھ حادثے کے بارے میں یقین دلاؤں گی؟ ارے نجمہ، تم آ جاؤ اندر، خیر سے آنا۔ ظہیر صاحب نے اپنی بہن سے سوال کیا تھا۔ ارے ہاں جی، خیر سے ہی آئی ہوں، بس آپ مٹھائی منگوائیں تو میں منہ میٹھا کرتے ہی۔ مٹھائی یہاں پر ماتم کا سامان ہے، اور تمہیں مٹھائی کھانی ہے؟ نا جی، کیوں؟ ہمیشہ ہماری تکلیفوں پر نمک چھڑکنے آ جاتی ہے۔ ارے بھابھی، بے فکر ہیں، آپ کی مرتبہ نمک چھڑکنے نہیں آئی، بلکہ آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے آئی ہوں۔ میں اپنے بیٹے عزیز کا رشتہ آپ کی بیٹی ہیرا سے کرنے آئی ہوں۔ کل دیکھا میں نے کیسے لوگ آپ پر باتیں کر کے جا چکے تھے، اور ہیرا وہ تو معصوم ہے، اس سے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ اس کا اتنا خاص دن تھا، اور مہندی کی رات جب دولہے والے بارات لے جائیں گے تو کس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں، اور اب کے بعد کوئی شادی بھی نہیں کرتا، ہر کوئی لڑکی میں ہی ایپ نکالتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میرا عزیز بھی اچھا کما لیتا ہے، دونوں کی جوڑی خوب جمے گی۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنا دوں۔ ظہیر صاحب نے شبنم بیگم کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نجمہ اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتی اور وہ اونچے خاندان سے لڑکی لانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اب اس کے دل میں واقع ظہیر صاحب کی محبت جاگی تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی جو وہ رشتہ لیے گھر پہنچ گئی تھی۔ نجمہ، کیا تم واقعی میری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہو؟ جی بھائی صاحب، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ لائیں جی، بیٹی کو بلائیں، ہم انگوٹھی پہنائیں گے، اور بھائی صاحب آپ مٹھائی کے انتظام کریں، بہن کو مٹھائی بھی نہیں کھلائیں گے کیا؟ ظہیر صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، انہوں نے جلدی سے اپنا آپ آنسو صاف کیے اور مٹھائی لینے کے لیے چلے گئے۔ سب ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ ہیرا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، اور اب کی مرتبہ شبنم بیگم نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ بیٹی کا گھر دوبارہ بس رہا تھا، انہیں اس بات سے اب کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، اور پھر عزیز اچھا کما لیتا تھا۔ شبنم بیگم کو یہ تسلی تھی کہ ان کی بیٹی اچھے گھر میں جا رہی ہے۔ تبھی باہر دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ سب نے حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ درویش صاحب کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، لیکن لگتا ہے پھر سے کوئی باتیں سنانے آ گیا۔ محلے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ ارے بھائی صاحب، برا مت مانے گا، لیکن آپ کی بیٹی نے کام بھی تو ویسے ہی کیا نا۔ خیر، جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، لوگ تو اب ایسی باتیں سنائیں گے، اور آپ کو سننی بھی پڑیں گی۔ بس خدا بیٹیاں جب دیتا ہے تو ان کی عزت بھی دے۔ وہ شبنم بیگم کی طرف دیکھتی کہہ رہی تھی۔ شبنم بیگم نے نظریں چرائی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرفداری کی تھی، ہمیشہ بیٹوں کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہوئی تھی، لیکن آج جو پارس نے کیا، اس کے بعد ان کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ انہیں پارس پر بے تحاشا غصہ تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ پارس ان کی اتنی لاڈلی بیٹی ان کا سر نیچے کر کے بھاگ سکتی ہے۔ آپ بیٹھیے، ظہیر صاحب نے دروازہ کھول دیا۔ شبنم بیگم اتنا کہتے دروازے کے پاس جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ان کی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کی اجازت سے تم یہاں پر آئی ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں ہم سب کے جنازے دیکھنے آئی ہو؟ اور کیا بدقسمتی سے ہم سب پر زندہ ہیں جب تک اماں میری بات تو سنو، میں مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اماں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ ایسی کون سی مصیبت تھی جو ایک رات گزارنے کے بعد ہی ٹل چلی؟ جو یہاں سے اس سے پہلے تمہارے ابا آ کر تمہاری جان اماں، آپ لوگوں کا جو دل چاہے آپ کریں، مگر مجھے گھر کے اندر داخل ہونے دو، میں آپ لوگوں کو سب حقیقت بتاؤں گی۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، آپ لوگوں کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کیا آپ کو پارس پر یقین نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایسی حرکت نہیں کر سکتی؟
मैं तो जितना जानती हूँ तुम दोनों ने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। मुझे अब भरोसा करने के काबिल छोड़ा ही कहाँ है तुमने। अरे शबनम बेगम, किससे बातें कर रही हो? कौन है बाहर? बहस मुबासा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम सब का काम है बातें सुनाना। तुम छोड़ो, अंदर आ जाओ। और अब हमारे नसीब में लिखा गया है लोगों के ताने सुनना, तो फिर खामोशी से बहस किए बगैर दो ताने सुनकर घर आ जाया करो। शबनम बेगम चेहरा मोड़े जहीर साहब की बात सुन रही थी जब पारिस इन्होंने धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। अब्बा, मैं हूँ पारिस। अब्बा अम्मा तो मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहे। आप आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे ना? जहीर साहब पारिस को देखकर हैरान रह गए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जहां मुंह काला करवा कर आई हो वहां पर भी वापस चले जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूं, यहां से चली जाओ। बाबा मुझसे पूछ तो लें कि मैं कहाँ पर थी, किस हाल में थी। मैं बहुत तकलीफ में थी बाबा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। अब मुझ में इतनी हिम्मत बाकी नहीं है। जहीर साहब ने अपनी लाडली बेटी का चेहरा देखा था जो बिल्कुल पीला पड़ चुका था। पारिस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमारी जो बची कुची इज्जत है वो बाकी रहने दो। तुम यहाँ से चली जाओ। अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं किसी के साथ नहीं भागी थी, मैं तो स्कूल में बंद हो गई थी। किसी ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था। वाह भाई वाह, क्या कहानी गढ़ी है तुमने, और तुम्हें लगेगा कि हम लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे। अरे सब स्कूलों के रिवाज हैं, चौकीदार स्कूल बंद करते वक्त पूरे स्कूल का दौरा करते हैं। और फिर तुम्हारे अब्बा गए थे तुम्हें देखने के लिए, लेकिन स्कूल तो बंद था। तो तुम कहाँ बंद हो गई थी? अंदर बहन। पुप्पो, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? अब्बा, आपको तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए ना। आपके पास पारिस ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती जिससे आपका सर झुके। तुम्हारा बाप का सर बहन अब और कितना झुकाना चाहती हो? यहाँ रहो, मैं बातें सुनाएंगे। तुम यहाँ से वापस क्यों नहीं चली जाती? फुप्पो, ये मेरे और मेरे बाप का मसला, आप अंदर क्यों सवाल कर रही हैं? देखो जरा लड़की, गज भर की जुबान है तुम्हारी, इसमें इतनी जुर्रत आ गई कि अपनी फुप्पो से बदजुबानी कर रही हो। भाई साहब, मैं कहती हूँ कि इसमें इतनी जुर्रत ऐसे नहीं आई, यकीनन इसके पीछे किसी का हाथ है। बस फूफो, अब मैं मजीद अपने किरदार पर एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तभी थप्पड़ की आवाज से हर तरफ खामोशी छा गई थी। जहीर साहब ने पहली मर्तबा अपनी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। बाबा, बस अब और एक लफ्ज नहीं। मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि तुम अपने बड़ों से बदतमीजी करो, और तुम हो कि मुसलसल अपनी फूफो के साथ बदजुबानी कर रही हो। बाबा, आपको मेरी बदजुबानी दिखाई दे रही है, मगर फूफो का फसाद फैलाना दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारे घर का मसला है। ये सिर्फ अब हमारे घर का मामला नहीं है, ये तुम्हारी बहन की सास भी है। कल तुम्हारे घर न आने पर तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट चुका है, बारात वापस जा चुकी है। शुक्र अदा करो कि तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हारी बहन का रिश्ता दोबारा मांग लिया, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। सारी जिंदगी तुम दोनों हमारे सर पर भूत बनकर बैठी रही। इससे बेहतर था कि बेटे ही पैदा हो जाते, कम से कम इज्जत खो जाने का खौफ तो ना होता। अरे भाई साहब, बच्ची है, क्या कर रहे हैं? क्यों मारे हैं इसे? छोड़ दें इसको। जाओ तुम अंदर जाकर बैठो। आ गई हो महारानी, मुंह काला करवा कर। अब्बा, आप तो ऐसे मत कहें, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं तो आपकी लाडली बहन हूं। बहन? लाडली बहन? लाडली बेटी होने का जो तुमने फर्ज अदा किया ना, वो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। बहन, सारे जहां में हमारी बदनामी करवाई है, सब लोग हम पर बातें कर रहे हैं। आपको मेरी बात का यकीन करें, मैं स्कूल में बंद हो गई थी, मुझे किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया था। मैं अभी अभी अस्पताल से आ रही हूँ। बस बस, मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही सफाइयां पेश करने की। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हें जरूरत क्या थी स्कूल में रहने की? मुझे क्या पता था कि आपका? मुझे तो ये था कि मैं स्कूल में बैठकर पेपर चेक कर लूंगी, तो घर जाकर आपकी शादी एंजॉय करूंगी। लेकिन मुझ पर तो ये मुसीबत आन पड़ी।
ابا آپ تو ایسے مجھ سے منہ پھیر کر بیٹھی ہیں کہ آپ لوگوں کی تلخ کلامی میں برداشت نہیں کر پا رہی. آپ لوگ تو میرے اپنے ہیں اور اپنے ہونے کے باوجود یہ سب کر رہے ہیں. تو غیروں کو تو موقع مل ہی جائے گا مجھے باتیں سنانے کا. تو تم نے حرکت بھی تو ویسی کی ہے نا. ہیرا نے فارس کو بہت سی باتیں سنائی تھی جس پر وہ اپنا سب منہ لے کر بیٹھ گئی. ایسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو اپنی باتوں کا یقین دلائے. کبھی ظہیر صاحب کے دماغ میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ آپ نے ہمیشہ میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. آج بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری بات مانیں گے. نجمہ بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے ظہیر صاحب کی طرف دیکھا تھا. ظہیر صاحب نے اپنا ہاتھ جوڑے تھے. میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے شیراز کے لیے کر لیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے سے. میں جانتا ہوں وہ کچھ خاص کماتا نہیں ہے لیکن بس میری بیٹی کا گھر بس جائے. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور آپ کے گھر میں رہ کر وہ یقیناً بھوکی نہیں رہے گی. بھائی صاحب اس بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں شیراز سے بات نہیں کر لیتی. نہ جانے وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا بھی نہیں. اب کماتا بھی نہیں ہے تو یہ اس کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے لیکن اس کی شادی ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے کروا دیں. تبھی شیراز کو گھر بلایا گیا. شیراز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. خدا کے لیے میری بیٹی سے شادی کر لو. میں مانتا ہوں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے لیکن ایک وقت تم ہی ہو جو میری بات کا مان رکھ سکتے ہو. لیکن ماموں جان دیکھو شیراز میں اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام کر دوں گا. پھر تو تم میری بیٹی کو اپنا لوگے نا. پھر تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تبھی شیراز نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جنہوں نے ہاں میں سر ہلانے کا کہا. ٹھیک ہے ماموں جان مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں. فارس کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ دنگ رہ گئے. بابا آپ میری شادی ایک ان پڑھ اور بے روزگار کے ساتھ کر رہے ہیں جو 2 وقت کی روٹی بھی مجھے نہیں پلا پائے گا. بابا میں کسی صورت شیراز سے شادی نہیں کروں گی. آپ میرے لیے کوئی بھی رشتہ دیکھتے ہیں لیکن شیراز ہرگز نہیں. تو پھر کس سے شادی کرنی ہے تمہیں؟ جو تم نے کیا ہے اس کے بعد شکر ادا کرو کہ شیراز کا رشتہ بھی آ گیا ورنہ ساری زندگی یہاں پہ کنواری بیٹھی رہو گی. اور بی بی میں تمہارا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. باقی نہیں ہے تمہارا بوجھ اٹھانے کی لوگوں کی بات ہے. کل سے ہم سن رہے ہیں اور تم نے تو آرام سے آ کر کہہ دیا کہ تم پھنس گئی تھی. میں کس کس کو جواب دوں گا کس کس کو صفائیاں پیش کروں گا. اس لیے مہربانی کرو اور اگلے ہفتے اپنی بہن کے ساتھ تم بھی رخصت ہو جاؤ. تمہارے ابا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم لوگوں کا تمہاری وجہ سے بدنامی نہیں کھیل سکتے. کم از کم اس عمر میں تو ہم سکون سے ہمیں مر لینے دو. اماں آپ لوگ میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو. غلط تو تمہارے ساتھ ہی ہوا نا. تو ہم تو یہاں بہت سکون سے بیٹھے ہیں. ہیرا نے بھی اپنا حصہ ڈالا. وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی. اس کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. نہ کچھ ثبوت نہ کچھ گواہ. وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا. اس لیے اس نے خاموشی سے اس شادی کے لیے حامی بھر دی. 1 ہفتے کے بعد دونوں بہنیں رخصت ہو کر سسرال چلی گئی تھیں. اپنے سسرال پہنچی تو وہاں پر سسرال کا ماحول دیکھ کر افسردہ ہو گئے کیونکہ نہ تو اس کا کمرہ سجایا گیا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کے آنے کی کوئی خوشی تھی. وہ اپنے کمرے میں گئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی. پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا. ڈیکوریشن کے نام پر کوئی چیز وہاں پر نہیں رکھی گئی تھی. کچھ نہ آہستہ آہستہ کر کے اپنا سارا کمرہ صاف کیا اور پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی. وہ جسمانی سے زیادہ ذہنی طور پر تھک چکی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. یا اللہ میرے لیے آگے آسانیاں پیدا کرنا. مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اب میں کوئی اور دکھ برداشت کر سکوں اور نہ ہی کسی کی باتیں. آپ تو جانتے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. میرے گواہ آپ ہیں. مجھ پر رحم کرنا. اتنا کہتے اب اس کی آنکھ لگ گئی. اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. شاید شیراز ساری رات کمرے میں آیا ہی نہیں تھا. وہ کمرے سے باہر نکلی تو نجمہ بیگم سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھی. اٹھ گئی ہوں میڈم؟ ہمارے گھر کے رواج نہیں ہے اتنی دیر تک سونا. وہ ہاتھ مسلتی آنکھیں چھڑانے لگی تھی. وہ بہت تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے نیند آ گئی تھی. کل سے دھیان رکھوں گی. اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن وہاں پر کسی کو نہ پا کر اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی تھی.
جس کا مطلب تھا کہ ہیرا کو ابھی تک جگایا نہیں گیا تھا، اور وہ جو خود اٹھ کر آئی تھی اسے بھی باتیں سنائی جا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ کچن ہے، جاؤ سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ اور وہ جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھنے لگی تھی کہ نجمہ بیگم کی بات پر دنگ رہ گئی۔ لیکن پھوپھو، میرا مطلب ہے کہ آپ کے گھر تو ملازم ہے نا، اور ناشتہ وہی بناتے ہیں نا؟ یہی بناتے ہیں، لیکن میں نے سارے ملازم ہٹا دیے ہیں۔ اس نے بے یقینی سے نجمہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ مگر خود کو ناشتہ تو اماں لے کر آئیں گی نا؟ ہاں، ناشتہ تو اماں باہر ہی کر لیں گی، لیکن ناشتہ کرنے کے لیے برتن صاف ہونا بھی تو ضروری ہے۔ کچن میں کل رات کے کھانے کے برتن پڑے ہیں، جاؤ وہ سب دھو لو۔ اور ملازم آج کے بعد نہیں آئیں گے، میں نے ان کی چھٹی کروا دی ہے۔ اب تمہارا شوہر تو کچھ کماتا نہیں ہے، تمہارا بوجھ ہمارے سر پر ہے، اور میں اپنے کماؤ بیٹے کو اتنا بہت نہیں ڈال سکتا، اسے بھی اپنا گھر بار کو دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ اب تمہارے شوہر کا بھی خرچہ وہ اٹھائے، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے تم گھر کے سارے کام کرو گی، تبھی تو تم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ملے گی، کیونکہ ملازم کو دینے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ کچھ اور نہیں کہہ سکتی تھی، اپنی صفائی میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، مجبوراً اسے نجمہ بیگم کا کہا ماننا تھا۔ نجمہ بیگم نے کچن میں سے برتن دھونے پر لگا دیا۔ اس نے تلخی سے اپنے سادے ہاتھ دیکھے جن پر مہندی تک نہیں لگائی گئی تھی، اور دوسری طرف اس کی بہن تھی، خوش نصیب تھی، بھرے کمرے سے باہر آئی، اور نجمہ بیگم اس کے صدقے واری جانے لگی تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو، ماشاء اللہ کیا روپ آیا ہے تم پر، اب لگ رہی ہو نا میری بہو۔ بس ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہنا، خوش رہنا، میں تمہارے چہرے پر اداسی نہیں دیکھ سکتی۔ پھوپھا، آپ دل کی کتنی اچھی ہیں، تم بھی تو اتنی اچھی ہو۔ ملازم آ گئے ہیں کیا؟ ایک تو چائے پینے کا دل کر رہا ہے۔ ارے کہاں اب ملازمین، وہ تو میں نے ہٹا دیے، لیکن کیوں پھوپھو؟ ارے کیوں کا کیا مطلب ہوا؟ تم تو جانتی ہو شیراز کماتا نہیں ہے، سارا بوجھ تمہارے شوہر پر آ جاتا ہے، اس لیے ملازمین کو ہٹا دیا، اور آج سے سارے گھر کے کام پارس سے کیا کرے گی۔ وہ اس کی سگی بہن تھی، دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے حد تک محسوس ہوئی، لیکن یہ صرف اصلی احساس تھا۔ اس کے بعد ہیرا نے اپنا دل سخت کر لیا اور اٹھتی کچن میں چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اسکول جانے کی؟ نوکری کرنے کا بہت شوق تھا، تمہاری وجہ سے آج یہ سب دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ہمیں۔ وہ جو برتن دھو رہی تھی اپنی آنکھوں میں ایان سے پیچھے دھکیلتی ہوئی خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ اسے اب کسی سے بھی کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کا سگا نہیں ہے، ہر کوئی اس پر الزام لگا رہا ہے۔ جانتی ہو عزیز نے رات مجھے کتنی باتیں سنائی ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنی بہن کی طرف دیکھا، جس کی وجہ وجود کو چمکیلے رنگ برنگے کپڑوں، اور ایک نظر اپنے اوپر دیکھا جہاں سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ عزیز نے مجھے رات میں بتایا کہ ایسے گھر میں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ بس کم از کم آپ تو میرے کردار پر انگلی مت اٹھائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی میرے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی سگی بہن بھی اس پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی، وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں چھپ جائے جہاں اسے کوئی تانا نہ دے، کوئی بات نہ سنائے۔ ہاں بس کرو، جیسے مجھے پتا نہیں ہے نا کہاں منہ کالا کروا کر آئی ہو۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، شیراز بھائی نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ تمہاری پاک دامنی تو ان کے سامنے آئی گئی ہوگی۔ ہیرا نے طنزیہ لہجے میں پارس کو بھاگتے سنائی دی۔ شیراز رات سے گھر پر نہیں ہے۔ ہاں بیچارے آتے بھی کیوں، انہیں ملنا ہی کیا تھا تم سے، ایک جھوٹا برتن۔ پارس کو لگا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کی اپنی سگی بہن اس پر اتنے طنز کر رہی تھی۔ آپ کو کچن سے کچھ چاہیے تھا کیا؟ ہاں میں بس تمہیں یہی کہنے آئی تھی کہ میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ اب کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میری بہو نے کہا ہے اس لیے چائے بنا دو۔ میری بہو کے تو ہاتھوں کی ابھی تک مہندی نہیں اتری، اور وہ جو خود چائے بنائے گی، جاؤ اس کے لیے چائے بناؤ، اور ہاں باہر لے آنا، یہاں پر بہت سخت گرمی ہے۔ چلو ہیرا باہر چلو۔ اتنا بن سور کر کہاں جا رہی ہوں میڈم؟ کچھ روز کے بعد وہ گھر سے باہر نکلنے لگی تھی، جب نجمہ بیگم نے اسے روک لیا۔
کہاں جا رہی ہوں؟ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ وہ جو جاتے جاتے ایک دم رک گئی تھی نجمہ بیگم کی بات پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ پھوپھو کو ضروری کام ہے، بس وہی کرنے جا رہی ہوں۔ ہاں، سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کہتی کہ اپنے عاشق سے ملنے جا رہی ہو؟ پھوپھو بس کر دیں، خدا کا واسطہ آپ کو۔ میں تو بس اماں ابا سے ملنے جا رہی تھی۔ دل اداس تھا، آپ کو بتاتی تھی۔ یقیناً آپ جو باتیں سناتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن جلدی گھر واپس آ جانا۔ شیراز کو معلوم ہوا تو وہ خواہ مجھ پر غصہ ہوگا اور میں تمہاری وجہ سے اپنے بیٹے سے باتیں نہیں سن سکتی۔ جی پھوپھو، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی کہ وہ سیدھا اپنے اسکول گئی۔ پرنسپل کے آفس میں بیٹھتے ہوئے پرنسپل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یا اللہ، پرنسپل کہاں رہ گئی؟ آج کچھ دیر کے بعد پرنسپل آفس میں داخل ہوئی تو وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میم، میں دوبارہ سے نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ پارس، آئی ایم سوری، بٹ ہم نے تمہاری جگہ پر ایک نئی ٹیچر رکھ لی ہے۔ تم نے تو کچھ بھی بتائے بغیر اسکول چھوڑ دیا تھا۔ میڈم، آپ تو جانتے کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، اور اس کے بعد جب میں گھر پہنچی تو سب کو لگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میری بہن کی شادی تھی، اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ میرا رشتہ جہاں ہوا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہمارے گھر میں کہرام مچ گیا۔ اس کے بعد میرے ابا نے میری شادی میرے پھوپھو کے بیٹے سے کر دی۔ میں آج بھی بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر آئی ہوں۔ پلیز آپ میری کچھ مدد کریں۔ دیکھیں مس پارس، آپ کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے تھی کہ آپ اسکول میں بغیر بتائے نہ رکتی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آپ اسکول میں ہیں۔ پھر بھلا کسی کو الہام تو نہیں ہونا تھا؟ چوکیدار کو بھی جلدی سے جانے کی تھی، وہ چلا گیا۔ اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ میڈم، میں آپ کا قصور نہیں نکال رہی، لیکن بس چاہتی ہوں کہ اس اسکول میں مجھے دوبارہ نوکری مل جائے۔ میرے شوہر کچھ نہیں کماتے اور میرے سسرال والوں نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اگر میں کچھ کمانے لگوں گی تو شاید میرے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ سوری پارس، اب ہم آپ کو دوبارہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے اسکول کے رولز ہیں۔ تبھی پارس کے ساتھ بیٹھی وائس پرنسپل نے اسے زور سے دیکھا تھا۔ پارس، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، لیکن آپ بھی ہماری تکلیف کو سمجھیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میڈم، آپ کوشش تو کریں، شاید میرے لیے کوئی سیٹ نکل آئے۔ اچھا، کہ آپ چھوٹی کلاسز کو پڑھا لیں گی؟ جی میڈم، میں سب کو پڑھا رہی ہوں۔ آپ بتائیں کون سی کلاسز کو پڑھانا ہے؟ یہی 4th کلاس کو؟ جی میں پڑھا لوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک ایکسٹرا پیئر پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن آئندہ کے بعد کچھ بھی ہو آپ ہمیں بتائے بغیر اسکول نہیں چھوڑیں گی۔ جی میڈم، میں ایسا ہی کروں گی، بہت شکریہ۔ وہ خوشی خوشی گھر چلی گئی اور جاتے ہی شیراز کے آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اب ایک آخری وہی سہارا تھا جو اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ آ گئی ہو میڈم؟ تم کب سے تمہارا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم ہو کہ نہ جانے کہاں سیر سپاٹے کرتی آ رہی ہو۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ بھی نجمہ بیگم کو کوئی بات کہتی کہ تبھی شیراز اس کے پاس آیا تھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کہاں گئی تھی؟ منع کیا تھا نا میں نے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ پھر تم کس کی اجازت سے گھر سے باہر گئی؟ میں اپنے اسکول گئی تھی۔ کیا اسکول؟ کون سا اسکول؟ وہیں سے کوئی جہاں سے تم بھاگی تھی؟ شیراز، میں بھاگی نہیں تھی، میرا یقین کریں۔ تم چلو کمرے میں تمہیں بھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس طرح اپنے شوہر کو یقین دلائے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گھر سے ایک قدم باہر نہیں رکھو گی۔ بتاؤ، اپنے عاشق کو ملنے گئی تھی نا؟ نہیں شیراز، میرا یقین کریں، میں تو صرف نوکری کے لیے اپنے اسکول گئی تھی۔ ہاں، اس رات تم اسکول میں بند ہو گئی تھی، یہی کہانی گھڑی تھی نا تم نے؟ پھر بتاؤ کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اگر آپ کو میری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تو آپ میرے قریب آ کر مجھ سے میری پاک دامنی کا ثبوت لے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے مجھ پر اتنا بڑا الزام مت لگائیں۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی مجھ پر الزام لگائیں گے تو میں یہ زندگی کیسے گزاروں گی؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے۔ اور ایک اور بات بتاؤ، گھر کے سارے نوکر مر گئے ہیں جو تم کام کے بہانے بار بار میرے کمرے میں آتی ہو؟ شیراز ہاشمی نے اسے حقارت سے دیکھا۔ پھوپھو نے نوکروں کو چھٹی دے دی ہے، اس سے سارے کام میں کرتی ہوں۔
اس کی آنکھیں نم ہوئی. وہ باپ کی لاڈلی بیٹی ایک معمولی غلطی کی وجہ سے شیراز جیسے پتھر دل کے نکاح میں دے دی گئی تھی. جسٹ شٹ اپ. ماما اتنی ظالم نہیں ہے. وہ برہم ہوا. میں اسے بابا کی وجہ سے سب برداشت کر رہی ہوں، ورنہ. وہ بات ادھوری چھوڑ کر اپنے آنسو پونچھتی وہاں سے جانے لگی کہ شیراز نے بازوں سے گھسیٹتے سے بیڈ پر پٹکا. ورنہ کیا؟ آج بتاتا ہوں تم جیسی بدچلن لڑکیوں کی اوقات کیا ہوتی ہے. وہ بے دردی سے اس کی روح میں سمایا، مگر اگلے لمحے یہ دیکھ کر ساکت ہوا تھا کیونکہ وہ واقعی پاک دامن تھی. اس کی پاک دامنی کا ثبوت شیراز کو مل چکا تھا. وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا جب پارس اس کے پاس آئی. اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا نا کہ میں پاک دامن ہوں. تو پھر کیا واقعی اس رات؟ جی ہاں، کچھ لڑکوں نے مجھے واش روم میں بند کر دیا تھا. اگلی صبح میں ہسپتال میں گئی، وہاں سے گھر آئی تھی، لیکن اسکول میں میرے بہت پڑھی لکھی ہوں، اپنی آپ ہی سے زیادہ قابل ہوں. میں نے بہت سے کورسز کیے ہیں، اس لیے اچھی تنخواہ پر مجھے نوکری مل رہی ہے. تنخواہ کا سن کر شیراز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. اچھا، تو کتنی تنخواہ مل رہی ہے تمہیں؟ 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا نا شادی کی رات کہ میں بھی نالائق ہوں اور میری بیوی بھی نالائق ہے. اچھی لڑکی تو میرے بھائی کو مل گئی ہے. دیکھیں، آج میں اس قابل ہوں کہ میں آرام سے ہمارا خرچہ اٹھا سکتی ہوں. بس آپ ایک مرتبہ مجھے اجازت دیں. لیکن تم اکیلی لڑکی کس طرح یہ نوکری کرو گی؟ پہلے بھی تمہارے ساتھ جو حادثہ ہوا، تم بہت معصوم ہو، تمہارے ساتھ دوبارہ بھی وہ حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن ہاں، ایک طریقہ ہے. اگر میں تمہیں سیلف ڈیفenس کے لیے کچھ طریقے سکھا دوں تو پھر تم اپنی بچت کر سکتی ہو. اور پھر وہ اسے ہر طریقے سے اپنا بچاؤ کرنا سکھاتا ہے. کبھی اسے باکسنگ سکھاتا اور کبھی اسے اپنی ذات کے لیے لڑنا. اوہو، مگر یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا؟ ارے میں تو چیمپئن ہوں ان سب کا. یہ میری الماری کھول کے دیکھیں، گولڈ میڈل پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. کیا؟ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے. ہاں، ہمارے معاشرے میں سب کو کچھ سمجھایا بھی نہیں جاتا. بس یہاں پر رہ کر محنت مزدوری کر کے جو لوگ 4 پیسے کماتے ہیں بس وہی پیسے والے ہوتے ہیں. میری قابلیت کسی کو دکھائی نہیں دی. میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ آپ نالائق ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے کبھی. وہ طنزیہ ہنسا تھا. ہاں سنا ہوگا، میں بھی تو اب تک یہی سنتا آ رہا ہوں. لیکن آپ کو واقعی بہت قابل ہیں. اور پھر شیراز نے اپنی تصویریں دکھائی تھیں. یہ دیکھ رہی ہو تصویریں؟ یہ سب میری میڈل لیتے ہوئے کی تصویریں. ان میں سبھی تقریباً گولڈ میڈل ہے. تو آپ اپنی قابلیت کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ شیراز نے حیرانگی سے پارس کی طرف دیکھا تھا. کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر میں ریسپی کروں گا؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ مجھے تو بلکہ خوشی محسوس ہوگی کہ میرا شوہر ریسلر ہے. اتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی میرے لیے. اور پھر وہ ایک ایک کر کے اس کی ساری تصویریں دیکھنے لگی اور حیران ہونے لگی. جہاں پہلے شیراز اس کی قابلیت پر حیران ہو رہا تھا، وہ اس کی قابلیت پر حیران ہو رہی تھی. تبھی وہ آگے بڑھی اور شیراز کے سینے پر سر رکھ دیا. شکر خدا کا کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، ورنہ یہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہمارے لیے جینا. ہاں، میں نے بھی لوگوں کی باتوں پر یقین کیا. کوئی بات نہیں، جو حالات تھے اس نے ایسے ہی ہونا تھا. لیکن آپ فکر مت کریں، آئندہ کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے اور کبھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنیں گے. پھر دیکھیے گا کیسے سب لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو. بس آج کے بعد صرف اپنی زندگی گزاریں گے. میں بھی کل ہی جا کر اپلیکیشن دیتا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ سے ریسلنگ میں حصہ لینے کا موقع مل جائے. اور تم بھی اپنی نوکری شروع کرو. اگلے روز پارس اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب نجمہ بیگم کی نظر اس پر پڑی. کہاں جا رہی ہو تم اتنا؟ وہ اسکول جا رہی ہوں. کس کی اجازت سے؟ میری اجازت سے اسکول جا رہی ہے. وہ جہاں بھی کوئی جواب دینے والی تھی کہ شیراز کی آواز سن کر وہ دنگ رہ گئی. اس نے بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا. یہاں پر شیراز کھڑا ہے. بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. آپ نے اس کا رشتہ کیوں روکا ہے؟ اسے جانے دینا، اسے دیر ہو رہی ہے. ایک تو تم پہلے ہی نالائق، اس پر اب یہ بیوی کو بھی نوکری کرواؤ گے، گھر میں بیٹھ کر بیوی کی تنخواہ کھاؤ گے. شرم نام کی کوئی چیز ہے تو میں ہم لوگ پر باتیں کریں گے. کیا کہیں گے لوگ ہمیں؟ اماں میں کچھ نہیں جانتا، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا.
لیکن تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ لڑکی باہر نہیں جائے گی۔ اس کا بھروسہ کیا، پھر کسی کے ساتھ چل بسے۔ میری بیوی پر اب ایک اور بات نہیں، آپ کو اس بات سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ جو بھی کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ نجمہ بیگم تو اپنے بیٹے کی جرأت پر حیران تھی۔ اب تم اپنی بیوی کی خاطر مجھ سے بحث کرو گے، میرے ساتھ زبان چلاؤ گے؟ مجبوری اماں، کیونکہ آپ تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اور میرے پاس اپنی بیوی کا دفاع کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جاؤ تم، اور خیال رکھنا اپنا، اور کسی کی فضول بات پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنی نوکری پر دھیان دو۔ اور تو اور نوکری پر وہ جا رہی ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام تک واپس لوٹ آؤں گا۔ اتنا کہتے وہ رکا نہیں تھا، بلکہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اسکول میں بھی بیٹھی شیراز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بار بار مسکراہٹ آ رہی تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے شیراز کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ وہ اچھی عادت کا تھا، ورنہ وہ کیا کرتی، تنہا کس طرح زندگی گزارتے۔ وہ شام کو لوٹتی، شیراز بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نجمہ بیگم دور کھڑی تھیں، سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ کیوں مسلسل دروازے کے پاس چکر لگا رہے ہو؟ اگر اتنی بے تباری تھی اپنی بیوی پر تو بھیجا ہے کیوں اسے؟ ہاں، آپ تو ایک منٹ خاموش ہو جائیں۔ کبھی پارس گھر میں داخل ہوئی تھی، کیسا رہا تمہارا دن؟ وہ جب ہی گھر میں داخل ہوئی تھی، شیراز کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ آپ کا دن کیسا تھا؟ ہاں، میرا بھی بہت اچھا تھا۔ کمرے میں چلو، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو بیوی کو کمرے میں لے جا کر بتائی جا رہی ہے اور ماں کو نہیں بتائی جا سکتی؟ امی ابھی کے آپس میں معاملہ ہے، آپ کون ہوتی ہیں ہمارے اندر دخل اندازی کرنے والی؟ درخت لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ ایسی بھی کون سی بات تھی جو کب سے آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ مت پوچھو میں کتنا خوش ہوں آج۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ جلدی سے مجھے بھی خوشی کی خبر بتائیں تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ تم جانتی ہو مجھے ریسلنگ میں دوبارہ سے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا ہے، اور تو اور جیتنے والے کو 10 کروڑ کا انعام بھی دیا جائے گا۔ 10 کروڑ؟ ہاں، 10 کروڑ۔ اتنی رقم پہلی مرتبہ لگائی گئی ہے۔ میں تو ضرور پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ ہاں، بس ایک فکر کی بات ہے۔ کیسی فکر؟ اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میرے بغیر رہ لو گی؟ تبھی فارس نے جلدی سے شیراز سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور ماشاءاللہ سے آپ چیمپئن رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ یہ میچ بھی جیت جائیں گے، اور پھر دیکھے گا ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ مگر دل ہی دل میں پارس کا خوف اب جنم لینے لگا تھا۔ ایسے بریڈ لگنے لگا تھا کہ واقعی اگر شیراز کو کچھ ہو گیا تو وہ کیسے جیے گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شیراز کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ یا اللہ ان کو کچھ نہ ہو، یہ ہمیشہ کامیاب رہیں۔ دوسری طرف شیراز کا بھی دل ڈر رہا تھا۔ ایک عرصے کے بعد وہ دوبارہ جا رہا تھا ریسلنگ میں، اور ریسلنگ ہارنے کا ڈر اسے اپنی جان جانے کا ڈر تھا۔ وہ پارس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ پارس بھی اس کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے زندگی گزار رہی تھی۔ میڈم، میں ان لڑکوں کے خلاف کمپلین کرنا چاہتی ہوں۔ ان لڑکوں کو اسکول سے باہر نکالنا چاہیے جنہوں نے اسکول کے ایک ٹیچر کے ساتھ ایسا کیا۔ دیکھیں مس پارس، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے والد بہت طاقتور ہیں، وہ ہمارا اسکول 1 منٹ کے اندر بند کروا سکتے ہیں۔ ہم معذرت کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ کس بات کو بند کرتے ہیں؟ کیونکہ اس معاملے میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ نے ہمیں نوکری دی، واپس ملنے کا کہا، ہم نے آپ کو نوکری واپس دے دی، لیکن اب مزید ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، ایک حل ہے، اگر آپ پولیس کا ساتھ لیں تو پھر ممکن ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں پولیس کا سہارا لے لوں گی اور ان لڑکوں کو سزا ضرور دلواؤں گی، لیکن اس بارے میں اس بات سے بھی دھیان رکھیے گا کہ آپ کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں اپنے ساتھ برا ہونے والے کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو سزا ضرور دلواؤں گی۔ پارس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ شیراز سے بات کرے گی اور ان لڑکوں کو سزا دلوائے گی، تاکہ کل کو کوئی پارس اپنے گھر سے بے گھر نہ ہو سکے۔ دوسری طرف شیراز کی پریکٹس جاری تھی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا۔ نجمہ بیگم کی باتیں اب تکلیف دینے لگی تھیں۔ آخر تم دونوں میاں بیوی کا کیا مسئلہ ہے؟ کہاں ہوتے ہو سارا دن؟ نہ بیوی کا معلوم ہے نہ میاں کا۔
کیا چل رہا ہے؟ تو ان دونوں کے دماغ میں وہ جو کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی، تبھی نجمہ بیگم اس پر آ کر بھڑک اٹھی۔ ارے پھپھو، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ شیراز آئیں گے تو ان سے پوچھ لیجیے گا وہ کہاں پر ہوتے ہیں، اور میرا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اسکول پڑھاتی ہوں، کبھی جلدی بھی آ جاتی ہوں اور کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ آپ ہمیں کس بات سے روک ٹوک نہیں سکتی۔ میرے ساتھ شیراز کھڑے ہیں اور شیراز کے ساتھ میں کھڑی ہوں۔ ارے آپ نے تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، اس سے بھی نکما، نالائق اور نہ جانے کیا کیا خطاب سے پکارے۔ آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں صرف آپ کی طنز و طعنہ کی وجہ سے، اور اب آپ میرے ساتھ بھی وہی سب کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں فطرتاً عادتاً ایسے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اتنا کہتے مسکراتے ہوئے پھر سے برتن دھونے لگی تھی اور پھر کچن کا جلدی سے کام کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اچھا سا تیار ہو کر شیراز کو خوش کر سکے۔ آج ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور وہ 1 مہینہ بہت اچھے سے گزارنا چاہتی تھی۔ اسکول سے آتے ہوئے وہ چھوٹا سا کیک بھی لے کر آئی۔ شیراز گھر لوٹا تو آج بارش کو اتنا تیز دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ پہلے سے بلا کی خوبصورت تھی، اس پر آج ہلکا سا میک اپ اب 4 چاند لگا رہا تھا۔ کیا بات ہے محترمہ، آج اپنے شوہر کو دن میں تارے دکھانے کا ارادہ ہے؟ کہتی تیاری کس بات کی ہے؟ تبھی وہ چھوٹا سا کیک جو ساتھ والی ٹیبل پر پڑا تھا اٹھا کر اس کے پاس لے آئی۔ آج ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا ہے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے؟ اوہ ہاں سوری، میں بھول گیا تھا۔ کیا بات ہوئی شیراز؟ ہمیں تو 1 لمحہ جینا تھا خوشی سے، سکون سے، اور اب آپ ابھی بھول گئے؟ آئی ایم سوری، مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ وہ منہ بناتی ہوئی کیک واپس ٹیبل پر رکھ دی، شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، وہ بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال کر منہ بنا کر کھڑی تھی کہ تبھی سے اپنے گلے میں شیراز کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی نظریں اٹھائیں تو شیراز نے بہت خوبصورت سا لاکٹ اس کے دل میں ڈالا۔ یہ تم جانتی ہو میں نے دن رات محنت مزدوری کر کے لاکٹ تیار کروایا صرف تمہارے لیے۔ میں چاہتا تھا ہماری شادی کے 1 مہینے بعد میں تمہیں تحفہ دوں۔ دیکھو کتنا حسین تحفہ ہے، اور یہ تم پر آ کر تو بہت حسین لگ رہا ہے۔ شیراز آپ کو یاد ہے، اور مجھے لگا تھا کہ آپ بھول رہے ہیں۔ تم سے منسلک اب کوئی بھی بات میں بھولوں گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اور نہ بھی کی تو تمہیں کوئی تکلیف دوں گا۔ تم دیکھنا ہماری زندگی کتنی اچھی گزرے گی، بس ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ کیوں نہیں شیراز، ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہ دن آ گیا تھا جس روز شیراز کو ریسلنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ تیار شیار ہو کر گھر سے نکلنے لگا کہ نجمہ بیگم نے آرڈر دیا کہ تم پھر سے وہی آوارہ گردی شروع کر دی ہے، پھر تم سے ریسلنگ پر جا رہے ہو۔ اماں آج میرا فائنل ہے، اور خدا کے لیے آج کوئی نحوست مت پھیلانا۔ شیراز یہ میٹھا کھا کر جائے، میں نے سنا ہے کہ میٹھا کھا کر جانے سے اچھا ہی ہوتا ہے۔ شیراز بھی مسکراتے ہوئے پارس کی طرف دیکھتا تھا اور پھر ایک کٹیلی نظر میں اپنی ماں پر ڈالتے ہوئے گھر سے باہر نکلا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا بے چین کیوں ہے، وہ کیوں اتنا گھبرا رہی تھی۔ یا اللہ میرے شیراز کو کچھ مت کرنا، وہ صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں، میں ان کی زندگی آپ کے سپورٹ کرتی ہوں۔ اور پھر جب جو چیز اللہ کے سپورٹ کر دی جائے وہ کسی زمینی چیز کی کیا مجال کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ رات گئے تک شیراز واپس نہ لوٹا تو اب پارس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ مل گیا سکون، میں بس یہی چاہتی تھی نا، تم میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا۔ یا اللہ میرا بیٹا کہاں پر ہوگا؟ نجمہ بیگم اپنا سر پیٹنے لگی تھی۔ پھپھو خدا کے لیے منہ سے کچھ اچھا نکال لیں۔ کچھ نہیں ہوا، ان کو بس آتے ہی ہوں گے۔ اور وہ تبھی ڈور بیل بجی۔ شیراز بری حالت میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے، سوجن بھی تھی، کہیں پر کمر کے نشان تو کہیں پر باقی پورے جسم پر نشان۔ شیراز یہ کیا حالت ہو گئی آپ کی؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پارس کی پاس آیا اور وہ اسے سہارا دے کر کمرے تک لے گئی۔ تبھی شیراز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے لیٹتے ہوئے اپنی جیب میں سے میڈل نکالا، یہ گولڈ میڈل میں جیت گیا ہوں۔ اور پھر دوسری جیب سے ایک چیک نکالا، یہ لو 10 کروڑ کا چیک۔ پارس روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے یہ سب کی نہیں آپ کی ضرورت، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، فکر مت کرو، میری یہ ختم ہونا ہی تھا، اس کے بغیر
चेजा थोड़ी जा सकता है। अब मैं इतना भी बॉडी बिल्डर नहीं कि अगला चुप करके मार खाता रहे और मैं इसे मारता रहूंगा। और फिर तभी पारस के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो हंसी थी। आज कुछ दिनों के बाद शिराज बिल्कुल ठीक हो गया था। चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरह अपना बचाव करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी रेसलिंग में मसरूफ था, इसलिए मैं कुछ सिखाने से भला मुझे अब क्या होगा। और वैसे भी जिंदगी में हाथ से बार बार थोड़ी होते हैं, और अब मुझे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरा शौहर है जो रेसलर है। हाँ, बस मैं एक बार कहना चाहती हूँ, मैं इन लड़कों को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। अगर आप इसमें मेरी मदद कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं। नजमा बेगम ने जब शिराज के हाथ में 10 करोड़ का चेक देखा तो वो दंग रह गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा 10 करोड़ जीत कर आया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुए पारस, तुम ही इसके नसीब में अच्छी लिखी गई हो, तभी वो इतना कमा कर लाया। अम्मा, ये 10 करोड़ रुपया सिर्फ पारस का है। इसने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफें झेली हैं, पूरे घर के बर्तन मांजे और साथ साथ सब घर वालों के लिए खाने भी बनाए हैं। अब कम से कम आपको इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी कि हम दोनों के वजूद से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि कल से मैं एक अच्छा सा घर देखकर मैं और पारस वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? जी अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ और अलग रहना चाहता हूँ। मैं और मेरी बीवी अब आपके साथ नहीं रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अरसा अपने साथ रखा, लेकिन आपने हमसे पूरी मेहनत वसूल की है और अब मजीद हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपकी और आपके बेटे और बहू की खिदमत कर सकें। ऐसा मत कहो शिराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खुदा के लिए तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ। पारस, तुम रोको ना इसको, तुम्हारी बात मानेगा। खुद को ये सब कुछ तो आपने किया है, अपने हाथों से ये सब कुछ आपने खुद बिगाड़ा है। मैं भला क्या कर सकती हूँ? मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आपका बेटा जो कहेगा वही होगा। आज तक जो आपने चाहा वही हुआ, लेकिन अब हम अपनी जिंदगी खुशियों से जिएंगे। और फिर वो दोनों अपने घर अलग से बस आकर अलग जिंदगी गुजारने लगे थे। वो दोनों बहुत खुश थे। इन दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें झेली थी। इन दोनों का दुख अलग अलग था, लेकिन आज वो एक दूसरे के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक दूसरे को सुकून पहुंचाते हुए एक दूसरे पर एतबार करते। मियाँ बीवी का रिश्ता पैसे या जिस्मानी ताल्लुक से वाबस्ता नहीं होता। इस रिश्ते में सबसे ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे पर एतबार जरूरी होता है। और जिस रिश्ते में ये चीजें नहीं होती, वो रिश्ता सिर्फ कागजी सरे जाता है। शिराज और पारिस को 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा गया। शिराज अपना कारोबार करने लगा और पारिस ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन कारोबार को बढ़ाने में पारिस इसकी खूब मदद किया करती। वो उसे अच्छे अच्छे मशवरे देती और वो मशवरों पर अमल करता, और इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए कामयाबी का जरिया बन गए। पारिस का कहने पर शिराज ने रेसलिंग नहीं छोड़ी। पारिस के कहना था कि वो अब इसका ख्वाब है, इसका पैशन है, इसको छोड़कर वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो जारी रखेंगे तो यकीनन आप बहुत कामयाब होंगे। और एक साथ वो अच्छे मुकाम पर था, जबकि अजीज और हिरा अभी भी एक नौकरी पर ही गुजारा कर रहे थे। नजमा बेगम को इस बार एहसास हो गया था कि पैसा ही हर चीज नहीं होती। ताल्लुक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। रिश्ते सिर्फ पैसों के नाम से नहीं होते। रिश्ते बहुत हैं जिनमें एहसास हो, जिनमें मोहब्बत। और पारिस और शिराज की मोहब्बत को गवा करके इन्होंने सिर्फ खसारा हासिल किया था। आज वो हिरा की बातें सुनती हुई खामोश हो गई थी। आपने अपने बेटे को घर से निकाला है। जब आप अपने बड़े बेटे की सगी नहीं तो हमारी कहाँ सगी होंगी? मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपने जो अब तक हमसे प्यार मोहब्बत जताया है, वो अपने बड़े बेटे और पारिस को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए किया था। अरे आप तो अपनी औलाद की सगी नहीं है, तो अपनी बहू की सगी कहाँ से बनेंगे? आपकी वजह से मुझे अपनी बहन खोनी पड़ी। कितनी मौज में आज वो, और मैं एक छोटी सी नौकरी की तनख्वाह पर जिंदगी गुजार रही हूँ। इंसान जो बोता है वही काटता है। नजमा बेगम ने जो बोया वही काटा। और दूसरी तरफ शिराज ने अपनी बीवी पर भरोसा करके दुनिया कमा ली।